अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाई टेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। राजस्थान के बलोत्रा के अराबा गांव की 21 साल खातून खुशबू राज पुरोहित उन मुसाफिरों में से एक थी जो अहमदाबाद हवाई जहाज के हादसे में हलाक हो गई। उन्होंने हाल ही में शादी की थी और शादी के बाद पहली बार अपने शौहर से मिलने लंदन जा रही थी। ये उसका पहला बैनुल अक़वामी सफर होने जा रहा था। खुशबू की शादी 18 जनवरी 2025 को जोधपुर के करीब लोनी खारा बेराग गांव के डॉक्टर विपुल सिंह से हुई। विपुल लंदन में काम करता है, जहां उसने तिबी की तालीम भी हासिल की। शादी के 2 माह बाद विपुल वापस यूके आ गया। तब से खुशबू या तो अपने ससुराल में या फिर अपने वालिदैन के साथ अराबा में रह रही थी। खुशबू का पासपोर्ट उसकी शादी से सिर्फ 2 दिन पहले यानी 16 जनवरी 2025 को जारी किया गया था। उसका वीजा मिलने के बाद उसने 12 जून को लंदन जाना था। उसके वालिदैन मदन सिंह और कजन भाई अहमदाबाद के सफर में उसके साथ थे। ये खानदान 11 जून को अरबा गांव से निकला और रास्ते में ईश्वतरा धाम मंदिर गया। वो रात देर गए अहमदाबाद पहुंचे। खुशबू अगले दिन वहां से लंदन के लिए परवास करने वाली थी। खुशबू बोर्डिंग के लिए हवाई अड्डे में दाखिल होने से आइन कबल इसके वालिद ने उसके साथ एक तस्वीर खींची। उसने उसे व्हाट्सएप पर एक पैगाम के साथ पोस्ट किया जिसमें लिखा था, खुशबू बेटा लंदन जा रहा है। उसके कजन भाई ने उसके टर्मिनल के अंदर चलने की वीडियो भी रिकॉर्ड की। कुछ ही लम्हों बाद जब खानदान एयरपोर्ट से कुछ ही फासले पर गया था, उन्हें हादसे की तबाहकुन खबर मिली। एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई जिसमें खुशबू को अपने खानदान को अलविदा करते हुए दिखाया गया। इसमें वो अपने खानदान और अपने वालिदैन भाई के गले लग कर रोती हुई नजर आ रही। ये सब बज़ाहिर जज्बाती है। यह आखिरी बार था जब उन्होंने उसे देखा था। खुशबू शादी के बाद पहली बार अपने शौहर से मिलने लंदन जा रही थी। परवास का हादसा इससे कुछ पहले ही हो गया। बैरून मुल्क नई जिंदगी शुरू करने के उसके ख्वाब सानेहा में खत्म हो गए। खुशबू मदन सिंह का सबसे बड़ा बच्चा और जो एक मिठाई की दुकान का मालिक और अराबा में किसान का काम भी करते। उनकी 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई। उसकी मौत पर पूरा गांव सोगवार। बलोत्रा बीजेपी लीडर दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने तफसीलात की तस्दीक करते हुए कहा है कि खानदान सदमे में है। खुशबू के शौहर विपुल जो लंदन में उसका इंतजार कर रहे थे, वो भी इस खबर से परेशान हैं। एयर इंडिया का 786 तैयारा टेक ऑफ के 2 मिनट बाद गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में अमले के 12 अरकान समेत कुल 242 मुसाफिर सवार थे। इस हादसे में कई लोगों की जानें गई और कई लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया। ऐसे कई अफराद खानदान हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है और वो कभी उनसे अब दोबारा नहीं मिल सकेंगे। कईयों ने आखिरी ईद, आखिरी खुशी, आखिरी सफर किया। इन्हीं में शुमार सैयद इनायत अली, जो अपने खानदान के 8 अफराद के हमरा ईद उल अजहा मनाने हिंदुस्तान आए थे और उनकी भी लंदन वापसी होनी थी, जो कभी नहीं हो पाई। तैयारे के हादसे में पूरा खानदान मर गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के मेघानी नगर में तैयारा हादसे के मुकाम पहुंचे और सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद अस्पताल भी गए और ज़ख्मियों से मुलाकात की और उनका हालचाल दरियाफ्त किया। तैयारा हादसे पर पूरा मुल्क गम में डूबा हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे में ज़िंदा बच जाने वाले वाहिद रमेश विश्वास से भी मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की और दीगर ज़ख्मियों का हाल भी दरियाफ्त किया। मोदी तैयारा हादसे के बाद हर लम्हा पर नज़र रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म के साथ शहरी हवाबाजी के मरकज़ी वज़ीर राम मोहन नायडू, गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल और कई आला अफसरान जाए हादसे पर मौजूद थे और उन्होंने जाए हादसे का करीब से जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा, अहमदाबाद में जाए हादसे का दौरा किया। तबाही का मंजर अफसोसनाक है। इन एहलकारों और टीमों से मुलाकात की जो वाक़े के बाद अनथक मेहनत कर रहे। हमारी ताज़ियत उन लोगों के लिए साथ है जिन्होंने इस नाकाबिल तसव्वुर सानहा में अपने प्यारों को खो दिया।
واضح ہے کہ ایئر انڈیا کا 786 طیارہ ٹیک آف کے 2 منٹ بعد گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ طیارے میں عملے کے 12 ارکان سمیت کل 242 مسافر سوار تھے۔ اس حادثے میں گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ وجے روپانی کی بھی موت ہو گئی۔ طیارے میں سوار مسافروں میں 169 ہندوستانی، 53 برطانوی، 7 پرتگالی اور 1 کینیڈین شہری شامل ہیں۔ اس حادثے میں ہند نژاد برطانوی شہری رمیش وشواس واحد زندہ بچ جانے والے شخص ہیں۔ وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ طیارہ حادثے کے بعد وزیر داخلہ امت شاہ موقع پر پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ ادھر طیارہ حادثے کی تحقیقات بھی تیز کر دی گئی۔ حکومت نے تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ احمد آباد میں پیش آنے والا فضائی حادثہ ہندوستان کی ہوابازی کی تاریخ کا ایک المناک باب بن گیا، جہاں 297 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ تاہم اس حادثے میں ایک ایسا کرشمہ بھی ہوا جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ طیارے میں سوار 242 افراد میں سے واحد زندہ بچ جانے والے وشواس کمار رمیش اس وقت احمد آباد کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ وشواس کمار رمیش کا کہنا ہے کہ جب طیارہ فضا میں بلند ہوا تو چند ہی سیکنڈ بعد اسے محسوس ہوا کہ جیسے کچھ غیر معمولی ہو رہا۔ 5 سے 10 سیکنڈ بعد محسوس ہوا جیسے جہاز کسی چیز سے ٹکرا گیا ہو۔ پھر اچانک لائٹیں جلنے لگی اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ جہاز ایک عمارت سے ٹکرا گیا۔ وشواس نے مزید بتایا، میری سیٹ جہاز کے اس حصے میں تھی جو دیوار سے براہ راست نہیں ٹکرایا۔ حادثے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو زندہ پایا، مگر ہر طرف آگ اور دھواں تھا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ جہاز کا دروازہ میری طرف سے ٹوٹ چکا ہے۔ میں نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور باہر نکلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ سیٹ سمیت نیچے آ گرے تھے، جو شاید ان کی زندگی بچنے کی ایک بڑی وجہ بنی۔ ان کا بایاں ہاتھ جھلس گیا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح پیدل چلتے ہوئے تھوڑی دور گئے، جہاں انہیں ایک ایمبولینس نظر آئی جو انہیں اسپتال لے گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایئر انڈیا کا طیارہ احمد آباد سے لندن کے لیے روانہ ہوا۔ جہاز میں مسافر اور ارکان سوار تھے۔ ٹیک آف کے کچھ منٹ بعد ہی طیارے کا توازن بگڑ گیا اور وہ قریب ہی واقع ایک اسپتال کی ہاسٹل عمارت سے ٹکرا گیا۔ اسرائیل کے ذریعے ایران میں جوہری تنصیبات پر کیے گئے حملے نے کئی لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ حیرانی کچھ لوگوں کو اس بات پر بھی ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف امریکہ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ان لوگوں میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اسرائیل اور ایران کے درمیان شروع ہوئی جنگ سے متعلق سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کیا جس میں امریکہ کو ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ سوال بھی اٹھایا کہ ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کیا کردار نبھا رہا۔ قابل ذکر ہے کہ اسرائیل نے علل صبح ایران کے فوجی اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں ایران کو شدید نقصان پہنچا اور کئی سرگردہ شخصیات کی موت بھی ہو گئی۔ محبوبہ مفتی نے اس اسرائیلی حملے کو بے غیرت قدم بتایا جو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ملک اب بے قابو ہو چکا ہے۔ عالمی طبقہ خصوصاً امریکہ کی قیادت والی مغربی طاقتوں کی خاموشی فکر انگیز ہے۔ اس جنگ میں امریکہ کے کردار پر سوال کھڑا کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے یہاں تک کہا کہ امریکہ کی یہ خاموشی حمایت کے برابر ہے۔ احمد آباد میں پیش آئے افسوسناک فضائی حادثے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اسے فضائی تاریخ کے سب سے افسوسناک حادثات میں سے ایک قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے اور ہندوستان جیسے مضبوط ملک اس طرح کے چیلنج کا کامیابی کے ساتھ سامنا کرنے کی صلاحیت کے حامل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا، یہ حادثہ نہایت ہی خوفناک۔ ہم نے طیارے کو دیکھا، وہ بالکل ٹھیک پرواز کر رہا تھا، لیکن شاید انجنوں کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، فضائی تاریخ میں بدترین حادثوں میں شمار ہوگا۔ میں نے ہندوستانی حکام سے کہا ہے کہ اگر کسی بھی طرح کی مدد درکار ہو تو ہم فوری طور پر وہاں موجود ہوں گے۔
واضح ہے کہ یہ حادثہ ایئر انڈیا کی پرواز AI-171 کو پیش آیا جو بوئنگ 7878 ڈریم لائنز طیارہ تھا۔ یہ طیارہ احمد آباد ہوائی اڈے سے لندن کے لیے روانہ ہوا تھا، لیکن پرواز کے کچھ ہی لمحے بعد حادثے کا شکار ہو گیا۔ طیارے میں عملے سمیت 242 افراد سوار تھے۔ احمد آباد ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرنے کے فوراً بعد لندن جانے والی ایئر انڈیا کی فلائٹ AI-171 کے حادثے کی خبر نے پوری دنیا میں سوگ کی لہر دوڑا دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر انہوں نے لکھا، احمد آباد کے قریب ایئر انڈیا کے طیارے کے المناک حادثے سے مجھے دکھ ہوا ہے۔ ہم اس بڑے نقصان سے دوچار خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ ہماری تعزیت اور دعائیں اس دل دہلا دینے والے سانحہ سے متاثرہ تمام لوگوں کے ساتھ ہیں۔ شہباز شریف کے ساتھ ان کے بڑے بھائی اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھی واقعے پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، احمد آباد میں ایئر انڈیا کے ہوائی جہاز کے المناک حادثے میں قیمتی جانیں ضائع ہونے والوں کے خاندانوں کے تئیں میری دلی تعزیت ہے۔ یہ تباہ کن نقصان ہمیں ہماری مشترکہ انسانیت کی یاد دلاتا ہے۔ وزیر اعظم مودی اور ہندوستان کے لوگوں کے تئیں میری گہری تعزیت ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ کرشمہ کپور کے سابق شوہر اور بزنس مین سنجے کپور 53 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب وہ پولو کھیل رہے تھے۔ سنجے کپور کی اس وقت پر یا سچدیو سے شادی ہوئی تھی۔ اداکار اور مصنف سہیل سیٹھ نے سنجے کی موت کی تصدیق کی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ شیئر کر کے تعزیت کا اظہار کیا۔ سنجے کپور نے اپنی موت سے چند گھنٹے قبل احمد آباد طیارے حادثے پر ٹویٹ کیا تھا۔ ایکس پر سنجے کپور کی آخری پوسٹ شام 5 بجے کے قریب احمد آباد میں ایئر انڈیا کے طیارے کے حادثے سے متعلق تھی۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا، احمد آباد میں ایئر انڈیا کے طیارے کے حادثے کی انتہائی افسوسناک خبر ملی۔ میری تعزیت اور دعائیں تمام متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ خدا انہیں اس مشکل وقت میں ہمت دے۔ واضح ہے کہ کرشمہ کپور اور سنجے کپور کی شادی سال 2003 میں ہوئی تھی، لیکن کچھ ہی سالوں میں ان کا رشتہ ٹوٹ گیا اور 2014 میں ان کی طلاق ہو گئی۔ کرشمہ کپور اور سنجے کے 2 بچے ہیں، بیٹی سمیرا اور بیٹا کیان۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل، مرکزی و ریاستی وزراء اور سینئر سیکرٹریوں کے ساتھ اعلیٰ سطحی میٹنگ کی۔ مودی مجموعی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے احمد آباد پہنچے اور طیارے حادثے کی جگہ کا براہ راست دورہ کیا۔ وزیر اعظم مودی نے طیارہ حادثے سے تباہ ہونے والے میڈیکل ہاسٹل اور کالج کی عمارت کا معائنہ کیا۔ اس میٹنگ میں وزیر اعظم کے ساتھ گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل، مرکزی شہری ہوابازی کے وزیر کنجراپو رام موہن نائیڈو، جل شکتی کے مرکزی وزیر CR پٹیل، شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر مملکت مرلی دھر موہول، گجرات کے شہری ہوابازی کے وزیر بلونت سنگھ راجپوت، ریاستی وزیر داخلہ ہرشوی سنگھا، وزیر داخلہ ہرش سنگھوی، ریاستی وزیر جگدیش وشوکرما اور چیف سیکرٹری پنکج جوشی، محکمہ داخلہ کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری منوج کمار داس، ریاستی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس وکاس سہائے اور انتظامیہ کے سینئر افسران موجود تھے۔ جائے حادثے کا جائزہ لینے کے بعد وزیر اعظم احمد آباد سول اسپتال پہنچے اور وہاں زیر علاج زخمیوں کی مزاج پرسی کی۔ وزیر اعظم نے اس حادثے میں زخمی ہونے والے ڈاکٹروں اور ہیلتھ ورکر سے بھی ملاقات کی۔ ان مقامات کا معائنہ کرنے کے بعد وزیر اعظم مودی نے احمد آباد میں وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل، وزراء اور ریاستی حکومت کے سینئر سیکرٹریوں کے ساتھ اعلیٰ سطح کی میٹنگ کی۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے عالمی قوانین اور اصولوں کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے اس جارحیت کو ناقابل قبول، غیر انسانی اور خطرناک عمل قرار دیتے ہوئے عالمی برادری کی خاموشی پر افسوس کا اظہار کیا۔ اپنے ایک بیان میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا، اسرائیلی جارحیت نہ صرف ایران کی خود مختاری اور سالمیت کے لیے خطرہ بلکہ یہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی۔ اسرائیل مکمل طور پر بے لگام ہو چکا ہے اور فلسطین میں
ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی خاموشی تشویشناک ہے، جو گزشتہ 1 سال اور 8 ماہ سے جاری اسرائیلی بمباری پر محض رسمی بیانات جاری کر کے اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں پوری طرح سے ناکام ثابت ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے احمد آباد میں پیش آئے افسوسناک طیارہ حادثے پر بھی گہرے رنج و غم کا اظہار کیا، جس میں درجنوں قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ انہوں نے سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایران پر اسرائیلی حملے کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے پر عالمی طاقتوں کی خاموشی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے سے ہم پر بھی اثرات پڑیں گے، خاص طور پر لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ان باتوں کا اظہار نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا ایران پر اسرائیلی حملے سے ہم پر بھی اثرات پڑیں گے، ایندھن کی قیمتوں، اسٹاک مارکیٹ، خاص کر لوگوں کے جذبات پر اثرات پڑیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں تو ایران نے اسرائیل کو حملہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں دی، اسرائیل نے اپنی مرضی سے حملہ کیا۔ عمر عبداللہ نے کہا اسرائیل نے وہی کیا جو روس نے یوکرین کے ساتھ کیا، روس کے خلاف آواز اٹھائی گئی، لیکن ایران پر حملہ ہوا تو دنیا کی بڑی طاقتیں امریکہ، یورپ نے اگر خاموشی اختیار کی تو وہ افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا اگر روس کے معاملے میں ایک ملک کا دوسرے ملک پر حملہ کرنا غلط ہے تو اسرائیل پر ایران پر حملے بھی جائز نہیں۔ ریلائنس فیملیز نے گجرات سے لندن جانے والے طیارے حادثے میں ہلاک شدگان کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے تئیں گہری تعزیت کا اظہار کیا۔ ایک تعزیتی پیغام میں ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ کے چیئرمین اور مکیش ڈی امبانی نے کہا کہ نیتا اور میں ریلائنس کے پورے خاندان کے ساتھ احمد آباد میں ہوئے ہوائی جہاز کے المناک حادثے کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان سے گہرے دکھ اور غم میں مبتلا ہیں۔ ہم اس المناک واقعے سے متاثر ہونے والے تمام لوگوں کے ساتھ اپنی مخلصانہ اور دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں ریلائنس جاری امدادی کوششوں کے لیے اپنی مکمل اور غیر متزلزل حمایت کا اظہار کرتا ہے اور ہم متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔